अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। अमरीका और ईरान के दरमियान तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के माबैन भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान। इस हवाले से प्रोग्राम के अगले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। कुछ मजीद सियासी खबरें कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में उस हवाले से भी गुफ्तगू करें। हालिया दिनों में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा तनकीद करती रही हुक्मरान जमात नून लीग पर। कभी एक जमात दूसरे को ताना देती है, कभी दूसरी जमात तीसरे को ताना देती है। तो ये मामला आखिर जा रहा किस तरफ है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। और एक और चीज जो हमने नोट की, वैसे तो आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर सियासी जमातें, अक्सर हुकूमतें एक दूसरे पे इल्जामात लगाती रहती हैं। गुज़िश्ता 70-80 सालों से हम एक दूसरे को हुब्बुल वतनी के मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन एक और चीज हमने देखी कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ने एक बयान दिया कि कश्मीर के ये जो इलाके हैं वहां पे रहने वाले कश्मीरी नहीं हैं। अब कश्मीर आपको पता है कि एक मुतनाज़ा इलाका है और भारत और पाकिस्तान के दरमियान उसके ऊपर जो तनाज़ा है वो आलमी सतह के ऊपर सारी दुनिया को पता है। इस तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वोट से होगा। अब पाकिस्तान के वजीर दिफा का इस किस्म का बयान देना, और वो भी 70-80 सालों के बाद अगर आके आप इस किस्म का बयान दे रहे हैं, क्या ये बयान मुनासिब है? क्या वजीर दिफा को ये कहना चाहिए? बाकी कश्मीर के अंदर अगर कोई कानून को हाथ में ले रहा है, अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, तो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन जिस किस्म का बयानिया बनाने के लिए जिसमें सियासतदान भी हैं, क्योंकि अगर आप ये बात करें सर्टिफिकेट्स वाली हुब्बुल वतनी के, ये सिर्फ सियासतदान एक दूसरे को नहीं देते, उसमें सहाफी भी अपना भरपूर हिस्सा डालते हैं। और आजकल भी हम देख रहे हैं कि जो ओवरसीज कश्मीरी हैं उनके हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही हैं। इस वक्त भी बरतानवी पार्लियामेंट में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे अरकान पार्लियामेंट हैं जो कश्मीरी निजाद हैं। तो जब आप पूरी कम्युनिटी के हवाले से कोई बात करेंगे, उन इलाकों के हवाले से बात करेंगे जिन इलाकों से उन अरकान पार्लियामेंट यानी उन बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का ताल्लुक है, तो क्या अपने दोस्तों को आप खुद नाराज नहीं कर रहे? तो आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे और इन सारे मामलात पे गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि यहीं से हम शुरू कर लेते हैं कि इस किस्म की बातें हम अक्सर सुनते होते हैं, भारतीय मीडिया इस किस्म की बातें करता है कि जी ये जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है ये तो कश्मीरी नहीं है, हम इनको मानते ही नहीं है। अब इस इलाके के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वोट भी पड़ना है, तो जब आपका अपना वज़ीर दिफा ये कह रहा हो कि ये तो कश्मीरी नहीं है, तो कल वो क्या उसमें वोट डाल सकेंगे? इसके ऊपर आप नहीं समझते कि थोड़े से एहतियात की जरूरत है? बाकी हाँ, अगर कोई आइन को, कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ आप जरूर कार्रवाई करें। देखिए, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब कि आपने हुकूमत का इस अहम मामले पर मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। पहली गुजारिश तो ये है कि मैंने कल ख्वाजा साहब का काफ़ी दिफा किया, बीइंग कोलीग और एक कैबिनेट मेंबर होने के नाते उनके बयान की मैंने वजाहत पेश की। लेकिन कल उन्होंने रात यानी लेट जब अपनी तकरीर उनकी नशर हो गई या उनका ट्वीट आ गया, तो मेरे ख्याल से वो अपनी वजाहत खुद कर चुके हैं। लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि उनके बयान का पिछले जो सियाक़ो सबाक था वो क्या था, कि मकसद है कि डेरा गाजी खान में अगर जो बंदा रहता है लाजमी नहीं कि वो सराइकी भी हो, तो बहुत सारे माइग्रेटी भी आए हैं। तो लेकिन इस मौके के ऊपर इस तरह का बयान इस पोजीशन के बंदे के लिए मेरे ख्याल से वो ना देते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि हर बंदा भी उसका अपना मतलब निकालता है। ख्वाजा साहब के दिल में ये था या दिमाग में ये था कि जो रावला कोर्ट में मेजोरिटी है, अगर वो माइग्रेटी हैं या उन्होंने जो कश्मीर की आज़ादी के हवाले से वो कुर्बानियाँ नहीं दी जो मुजफ्फराबाद या बाकी लोगों ने दी हैं, तो इस मौके के ऊपर जब वहाँ एहतजाज चल रहा है और लामहला हमने जो 9 मई की जो वॉर थी जो हमने कामयाबी समेटी, अल्लाह ताला ने हमें एक इज़्ज़त दी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका बार बार जिक्र किया, हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया, उनके कई त्यारे गिराए। तो ऐसे मौके के ऊपर अगर इस तरह का बयान ना आए तो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना तनकीद शुरू हो जाती है। फिर आप जो भी बात करें, हर बंदा अपनी मर्जी की बात अखज़ करता है। और मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब वाले बयान में भी यही हुआ कि उस पर कड़ी तनकीद हुई, बिलावल साहब ने भी उस पर बात की, बाकी लोगों ने भी बात की। तो मैं यही समझता हूँ कि ख्वाजा साहब बहुत सीनियर है हमारे और पार्टी में ज़ाहिर है एक मकाम रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह के मामलात पर हम सबको एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है। और वैसे भी देखें ना, उस महकमे के वो आईनी सरबराह हैं जिसने आपने भी जिक्र किया, अपने से बहुत बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और कश्मीर के ऊपर ही हमारा उनसे तनाज़ा है। बाकी तो और भारत से जो छोटी मोटी चीजें हैं, ऑब्वियसली दीगर मसाइल भी हैं, लेकिन हमेशा जब भी मसला आता है पाकिस्तानी कौम हमेशा कश्मीर के साथ खड़ी होती है और कश्मीरी कौम और पाकिस्तानी कौम हमेशा मिल के जो है भारत का मुकाबला करते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं जो आपने कहा कि यह बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन आपके अपने जो इत्तेहादी हैं वो आप पे काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग तो
بلدیاتی انتخابات بھی نہیں کروا سکتے, پنجاب کے اندر الیکشنز کروا لیں, کسی ضلع کونسل میں کروا لیں, کہیں پہ کروا لیں, کیوں اتنی بری پوزیشن میں چلے گئے؟ آپ تو ڈی جی خان میں بھی الیکشن نہیں کروا سکتے. گزارش یہ ہے کہ میں چیئرمین بلاول کے بیان پہ صرف اتنا کہوں گا, کیونکہ ان کی والدہ محترمہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتی تھیں, تو میں بلاول صاحب کے لیے کر دیتا ہوں کہ زمانے کی حسین ترکش میں اتنے بے رحم تیر ہوتے ہیں, وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں, اور جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں, عدم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں. بلاول صاحب ہم پہ جو مرضی تنقید کریں, لیکن ظاہر ہمارے اتحادی ہیں. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب آپ کسی اتحاد کا حصہ ہوتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے کہ آپ بند کمروں میں اگر اقتدار بانٹنے کی بات کر سکتے ہیں, جی بی حکومت کی بات کر سکتے ہیں, سندھ کے اندر گورنر کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, بلوچستان گورنر میں بات کر سکتے ہیں, تو ان موضوعات پر بھی آپ اگر بند کمروں میں بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ جب آپ پارلیمنٹ میں اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اگر آج میں اس کا جواب دوں گا تو تاثر جائے گا کہ ہم کنفرنٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں, اگر جواب نہیں دوں گا تو ادھر کاظمی صاحب مجھے کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط ہیں. تو یعنی ایسی پوزیشن نہ ہمیں ان کے لیے کریٹ کرنی چاہیے, نہ انہیں ہمارے لیے کرنی چاہیے کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہو. تو چیئرمین بلاول نے میرے خیال سے جتنی باتیں کی, میں بہت ساری باتوں سے ایگری بھی کرتا ہوں. ان پرنسپل انہوں نے ٹھیک کہا کہ لاہور اور اسلام آباد میں ایک مؤثر بلدیاتی نظام ہونا چاہیے, لیکن کراچی جیسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ نے کراچی کے کسی او ایس آر کو لائن پر لے لیں, وہاں کی بیورو چیف سے پوچھ لیں, آؤٹ اسٹیشن رپورٹر سے چیک کروا لیں کہ کراچی کا جو لوکل باڈیز کا نظام ہے, ایم کیو ایم کو تو اسی پر اعتراض ہے, جماعت اسلامی کو اسی پر اعتراض ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لوکل باڈیز بڑا مضبوط نظام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شہری آبادی کا جو نظام ہے یہ ہونا چاہیے, لیکن کراچی جیسا لاہور میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس سے بھی زیادہ مؤثر ہو اور ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم ہو. لیکن بلاول صاحب نے جو بات کی کہ کراچی میں ہم نے دنیا کا بہترین لوکل باڈیز کا نظام دے دیا ہے, تو کراچی کے حوالے سے آپ خود اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کر سکتے ہیں کہ کراچی کے اندر اس حد تک جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ترقی کے مسائل ہیں, ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں, اور ان کی جتنی بھی اتحادی جو ان کی جماعتیں ہیں وہ سب ان پر تنقید کرتی ہیں. اچھا, یہ جو اصل میں جو اس کی مین میرے خیال میں اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں آپ لوگ اتنے ان پاپولر ہیں کہ آپ لوگ بلدیاتی سوال آدھا رہ گیا, ڈرتے ہیں آپ لوگ. نہیں, میں صرف بلاول صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بلاول صاحب کو ایک درخواست بھی کر رہا ہوں, چیلنج بھی دے رہا ہوں کہ بلاول صاحب اپنی مرضی کا حلقہ پنجاب میں چوز کر لیں, اور بلاول صاحب وہاں سے الیکشن لڑیں, اور میں میاں نواز شریف کا ایک کارکن ہوں, اکیلا نہیں لیکن شیر کے نشان پر. اگر شیر کے نشان پہ میں بلاول صاحب کے خلاف الیکشن لڑوں تو رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا. آپ لوگ انٹرنیشنل آبزرورز بھی وہاں بٹھا دیں, ایکسپریس کی پوری ٹیم بھی اس حلقے میں ایکٹیویٹ ہو جائے, ایک ایک آپ پولنگ اسٹیشن کا دورہ کریں, آپ کو پتا چل جائے گا. تو بلاول صاحب نے یہ میرے خیال سے گلگت میں تو شیر خود بھی گیا تھا, پھر بھی بلاول نے ہرا دیا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ بھی اس پہ بھی کبھی پھر بات ہوگی جب آپ اور ہم تنہائی میں بیٹھیں گے تو آپ کو گلگت بلتستان میں آپ کو لاکھوں لوگ سن رہے ہیں, ان کو نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں اتنا آپ کو بتاؤں کہ شیر وہاں پر گیا تھا, تبھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جو پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں 416 پہ چلی گئی تھیں, ہم انہیں 299 پہ لے کر آئے, لیکن جی بی میں الیکشن کے دوران ہمیں اس کی کاسٹ چکانا پڑی ہے. ہم نے سیاسی قیمت اس کی پے کی ہے. پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے, ہماری اتحادی ہے, پریزیڈنٹ ان کا ہے, سندھ میں حکومت ان کی ہے, بلوچستان میں حکومت ان کی ہے, چیئرمین سینٹ ان کا ہے, لیکن انہوں نے اس فیصلے کی سیاسی قیمت نہیں چکائی. سیاسی قیمت عوام میں ہم نے چکائی ہے. حالانکہ یہ ایک روایت رہی ہے کہ جی بی اور کشمیر میں جو فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے انہی کو لوگ اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے ایشوز ہے ڈیولپمنٹ کے متعلق, اور ڈیولپمنٹ کا میجر بجٹ جو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد میاں صاحب کے جانے کی وجہ سے تو 6 سیٹیں ملی ہیں, اگر میاں صاحب نہ جاتے میرے خیال سے 6 سیٹیں بھی نہ ہو پاتی. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ گلاس آدھا خالی دیکھ رہے ہیں, گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہے. یہ آپ لوگ بات نہیں کرتے کہ پی ایم ایل این کی فیڈرل میں حکومت ہے, پی ایم ایل این کا اپنا گورنر ہے, جو چیئرمین کمیٹی ہے جو جی بی کی کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں فیڈرل منسٹر آن جی بی افیئرز, وہ ہمارے اپنے ہیں. اس کے باوجود شفاف الیکشن ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہیں. عدم جو استحکام پارٹی ہے ان کو 4 سیٹیں ملی ہیں. پیپلز پارٹی والے تو کہتے ہیں نا شفاف نہیں ہوئے, آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش. وہ تو عادت ہے, وہ تو زرداری صاحب ہمارے بزرگ ہیں. ایک دفعہ ان سے سہیل وڑائے صاحب انٹرویو کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی کیا, انہوں نے کہا جی پنجاب میں سے دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا دھاندلی, انہوں نے کہا سر آپ کو تو 5000 ووٹ پڑا ہے اور پی ایم ایل این کے لاکھ ووٹ ہیں. انہوں نے کہا جی وہ صفر انہوں نے آگے پیچھے کر دیا نا. یعنی مقصد یہ کہ کوئی وہ اب بیان تو بہت بڑا ہو جاتا ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ ہمارا اور تحریک انصاف کا پنجاب میں مقابلہ ہوا ہے. تحریک انصاف تحریک انصاف یہ نہیں کہتی کہ ہمیں 10,000 ووٹ پڑے, 20,000 ووٹ پڑے. یعنی رانا ثناءاللہ صاحب ہارے ہیں اگر تو 1,15,000 ووٹ لے کے ہارے ہیں, پی ٹی آئی 1,25,000 ہے, 1,10,000 عابد شیر لیے, پی ٹی آئی 1,22,000 ہے. ہم نے لاکھ ووٹ لیے ہے. یعنی یہ وہ بات کر رہا ہوں جو فارم 45 تحریک انصاف کے ہیں.
پیپلز پارٹی تو کہیں تھی ہی نہیں. تو پیپلز پارٹی کے اس میں یہ بھی ہے نا کہ گلگت بلتستان میں جو آزاد لوگ تھے وہ بھی 3-4 لوگ میں غالباً جو ہے استحکام پاکستان میں شامل ہو گئے, یعنی اون چودھری اور علیم خان کا نظریے کے اوپر وہ ادھر چلے گئے, لیکن میاں صاحب کے نظریے پہ نون لیگ پہ نہیں آئے. وہ نہیں, اس کو میں اور انداز میں دیکھتا ہوں. اون چودھری صاحب نے ویسے لاہور میں ووٹ بھی میاں صاحب سے زیادہ لیے ہیں. نہیں, اس کو میں اور تناظر میں دیکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 4 آزاد اراکین تحریک استحکام پاکستان جی استحکام پاکستان پارٹی میں گئے ہیں, اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے ہی دن پیپلز پارٹی کی وکٹری کو درست مانا اور کہا کہ ان کی سیٹیں ہم سے 2-4 زیادہ ہیں اور یہ حکومت بنائیں. اگر ہم ان اراکین کو لالچ دیتے, وزارتوں کی لالچ دیتے, وزارتوں کی آفر کرتے, جو فنڈ تھا ہم نے ڈیولپمنٹ کا اس کی آفر کرتے, تو یہ 4 کے 4 ہمارے پاس آتے. آپ اس کو صرف کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ان کے نظریے سے متاثر ہو کر چلے گئے. آپ یہ کہیں کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کی کوشش نہیں کی, ہم نے انہیں اپنے پاس شامل کرنے کی کوشش نہیں کی. اور جو آپ نے بات کی, اون چودھری صاحب کا اپنا کوئی ووٹ نہیں ہے. اون چودھری صاحب کو اگر لاہور میں ووٹ پڑا تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے تھے, اس لیے ووٹ پڑا. تو مقصد کیا, اور اون چودھری کا رزلٹ بھی آپ دیکھ لیں, 1,80,000 پہ آپ لوگ تنقید کرتے ہیں نا, لیکن جو سلمان صفدر کی پٹیشن ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس کے 1,20,000 ووٹ ہے. بھئی 1.25 ووٹ تو اس نے پھر بھی نواز شریف کے ٹکٹ پر لیے. نہیں, میں تو کوئی تنقید نہیں کر رہا, نہیں, میں سے بتا رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کا نظریہ بک رہا ہے. بات کر دی جاتی ہے نا, اگر میاں نواز شریف صاحب کے ٹکٹ پر آپ کسی یعنی ایسے بندے کو جو غیر مقبول ہے, یا وہ مثال دی کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا, اسے لاکھ ووٹ پڑ گئے, اس کا مطلب یہ کہ پارٹی اپنی جگہ موجود ہے. ہاں, یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک اور پارٹی کو بھی ووٹ پڑا, لیکن یہ بیانیہ بنا دینا کہ نون لیگ کی مقبولیت ختم ہو گئی, یہ ووٹ بینک ہے نہیں اور یہ فارم 47 والے آگے. خدا کا خوف کریں, عمر ایوب جن کا اپوزیشن لیڈر ہے, اس کے مقابلے میں ہم نے 8 فروری 2024 کو 1,10,000 ووٹ لیے ہیں. ایک عام سا آدمی تھا, سردار مہتاب نے نہیں الیکشن لڑا وہاں سے, وہاں کسی ہمارے پرانے بندے, ایک نیا نوجوان بندہ تھا. تو مطلب آپ لوگ اپنی پاپولیرٹی کی پیک پہ ہیں, آپ لوگوں کی ماشاءاللہ پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے, آپ کو اس پہ کوئی فکر نہیں ہے؟ نہیں, مجھے فکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے جو آپ کے مشکل معاشی فیصلے لیے معیشت کو مضبوط کرنے کی خاطر, اس کی ہم نے بڑی بھاری قیمت چکائی ہے. پبلک کے اندر ایک ریزنٹمنٹ موجود ہے, اینگر موجود ہے. میکرو انڈیکیٹرز الحمدللہ ہم نے ٹھیک کیے ہیں. اب اللہ کرے کہ کوئی نیا ایڈونچر نہ ہو دنیا میں, ہم یہ مائکرو انڈیکیٹرز بھی ٹھیک کریں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 200 سے نیچے لے کر آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں جو میکسیمم ریلیف دے سکے 30, 40, 50 روپے کا انشاءاللہ وہ عوام کو. پیٹرول مزید سستا ہو رہا ہے, پیٹرول اور ڈیزل مزید سستا کریں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں. اس کا پورا ہم انشاءاللہ تعالی جو بینیفٹ ہے وہ ایک عام غریب آدمی کو منتقل کریں گے. اور یہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے. یہ ویسے بینیفٹ پہ آپ لوگوں نے ٹائم ڈیلے لگایا ہوا, جس طرح چینلز میں ہوتی ہے نا بات, وہ 3-4 سیکنڈ کے بعد پہنچتی ہے. جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ٹائم ڈیلے ہٹ جاتا ہے. تب بھی ایسا نہیں تھا, اوپر چلی گئی, دیکھیں قیمتیں جب نیچے جا رہی ہیں تو وہ ٹائم ڈیلے لگ گیا. جب نیچے گئی ہیں, ابھی قیمتیں نیچے گئے ہوئے چند گھنٹے نہیں ہوئے تھے, ہم نے 70 روپے قیمت کم کی ہے. اب جو قیمتیں کم ہوئی ہیں, یعنی آج کم ہوئی ہیں اور کل کم ہوئی ہیں, جمعے کو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا اعلان کریں گے, قیمتیں کم ہوں گی. اور ہمارا جو شہباز شریف صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کی سوچ ہے اور دلی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے ہم یہی تسلسل چلے جو معاشی تسلسل چل رہا ہے, اور ایران امریکہ وار ختم ہوئی, ہم اس قیمت کو انشاءاللہ تعالی 200 سے نیچے لے کر آئیں گے. اور آپ یہ دیکھیں گے, اور اس کے ظاہر اثرات آٹومیٹکلی جب ملک کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی ہیں, اس کے اثرات غریب آدمی کو ظاہر منتقل ہوتے ہیں اور اس کو ریلیف ملتا ہے. شیخ خوردنوش کی قیمتیں ہیں, بجلی کی قیمتیں ہیں, ٹرانسپورٹرز کے کرائے ہیں, اس کے علاوہ سریے کی قیمت ہے, سیمنٹ کی قیمت ہے. تو انشاءاللہ تعالی چیزیں کافی بہتری کی طرف جائیں گی. اچھا, آج یہ خبر بھی آئی, ایک چینل نے خبر بریک کی کہ جیل حکام نے یہ کوئی پیغام بھیجا ہے کہ عمران خان صاحب بیرسٹر سیف صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. ویسے یقیناً وہ اور بھی بہت سارے لوگوں سے ملنا چاہتے ہوں گے, لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے, حکومت تک کوئی ایسی بات پہنچی ہے, کیا کوئی ملاقات وغیرہ کروائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومت کا موقف تو سیدھا اور سادہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کا کنڈکٹ جیل سپرنٹینڈنٹ نے جو کہا کہ ٹھیک نہیں جا رہا, اور اس لیے ملاقاتیں بند ہوئیں. سیاسی ملاقاتیں بالکل بین ہو گئیں, فیملی کی ملاقاتیں پارشلی پہلے بند ہوئیں, پھر بہن سے ملاقات کے بعد جو ٹویٹ ہوا اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئیں. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بیرسٹر گوہر کے لیے کوئی ایکسکلوسیو ملاقات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. سوری, بیرسٹر سیف گوہر تو کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. بیرسٹر سیف کا وہی جتنا بیرسٹر گوہر کو پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو بیرسٹر گوہر کو فکر مند تو نہیں ہے جس قسم کے کالم لکھے جا رہے ہیں, جس قسم کی باتیں آ رہی ہیں کہ جولائی کے بعد یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. مظفر احمد جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ اگر حکومت جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے بھی نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. نرمی اور گرمی آتی رہتی ہے, اور وہ کہتے ہیں فیصلہ حق میں آئے تو ساتھ کھڑے ہوں گے, اور اگر خلاف آئے تو چٹان بن کے کھڑے ہوں گے. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب اور وزیراعظم صاحب کا ایک بڑا شاندار انڈرسٹینڈنگ لیول ہے. یہ اسی کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران وار کے اندر
اگر آپ مجھے پوچھیں گے ویسے تو ٹیم کا کپتان شہباز شریف ہے, ڈار صاحب نے بڑا کام کیا ہے, محسن نقوی نے بڑا کام کیا ہے, لیکن کپتان جو ٹیم کا ہیرو ایک ہوتا ہے, میراڈونا کوئی ہوتا ہے. وہ میراڈونا جو ہینڈ آف گاڈ گول جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کیا ہے, کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس دن جے ڈی وینس آئے تھے, جے ڈی وینس کی آمد, جے ڈی وینس کا یہاں قیام, جے ڈی وینس کی واپسی اور پھر ایرانی وقت کی واپسی, یہ 22 گھنٹے کا پیریڈ تھا. اس 22 گھنٹے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئے اور سارے وقت کے درمیان میں موجود رہے, اس سارے پروسیس کے درمیان میں رہے. تو اس بندے کی اچھا یہ بات میں تو چونکہ آپ کہیں گے جی آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں, آپ کو زیادہ محبت ہو گئی ہے ان سے, یہ اللہ کے فضل و کرم سے جے ڈی وینس نے بھی اس دن اعتراف کیا کہ 3 مہینے میں میری کسی سے اگر سب سے زیادہ بات ہوئی ہے تو ہمیں اگر کوئی بندہ اچھا کام کرے, یعنی وہ خواب جو فیلڈ مارشل ایوب خان نے دیکھا تھا, جان ایف کینیڈی سے مل کر آئے تو انہوں نے کہا کہ فرینڈ ناٹ ماسٹرز کی کتاب لکھی, یعنی ایک ملٹری ڈاکٹرائن تھی کہ ہم امریکہ کے دوست بنے, امریکہ کے ہم غلام نہ بنے. وہ خواب اگر شرمندہ تعبیر ہوئے تو نہ وہ ضیاء کے دور میں ہوا, نہ مشرف کے دور میں ہوا, نہ اشفاق پرویز کینی صاحب کے دور میں ہوا, نہ راحیل شریف صاحب کے دور میں, نہ باجوہ صاحب کے دور میں, وہ عاصم منیر صاحب کے دور میں ہوئے. آج امریکہ خود کہتا ہے کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز, پاکستان ہمارا دوست ہے. تو یہ کریڈٹ ہم سب کو دینا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی بہتری کے لیے, اکانومی کی مضبوطی کے لیے ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں. جو اچھی کارکردگی دکھائے گا وہ کابینہ میں رہے گا, جو کارکردگی نہیں دکھائے گا وہ باہر جائے گا. احتساب سب کا ہونا چاہیے, لیکن میں کوئی خطرہ بھی نہیں دیکھ رہا. چلیں حذیفہ رحمان صاحب بہت بہت شکریہ جی. چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اب تھوڑی سی ملکی سیاست پہ بات کریں گے, اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پہلے ہماری حذیفہ رحمان صاحب سے بات ہو رہی تھی اور میں نے ان سے بھی یہ پوچھا کہ آپ کو کوئی تھوڑا ڈر تو نہیں ہے کہ حکومت کے لیے کوئی مسئلے تو نہیں پیدا ہو سکتے؟ بلاول صاحب تنقید کر رہے ہیں, آج خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ شاید بیرسٹر سیف صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو, اس قسم کی بھی باتیں چل رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہیں آنے والے دنوں میں؟ نہیں, حکومت آلریڈی مشکلات میں ہے. کس لیے مشکلات میں ہے؟ کیونکہ حکومت پر بڑا سیریس سنجیدہ الزام ہے کہ یہ مینڈیٹ اس کا نہیں ہے. حکومت پر بڑا سنجیدہ اور سیریس الزام ہے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا گیا. حکومت پر بڑا سیریس اور سنجیدہ الزام ہے کہ 5واں بجٹ تھا نا یہ, جی 5واں, اگر آپ دیکھ لیں جب سے 2022 سے پی ڈی ایم 1 سے عمران خان صاحب کے جانے کے بعد سے, تو کچھ بھی پرفارمنس اور گورننس نہیں ہے. 78 سالہ تاریخ کی بدترین حکومت ہے یہ, گورننس اور پرفارمنس وائز. اور ریئل اسٹیٹ دیکھ لیں تباہی ہوئی پڑی ہے, زراعت دیکھ لیں تباہی ہوئی پڑی ہے, انڈسٹری دیکھ لیں تباہی ہوئی پڑی ہے. میں نے ابھی پرسوں ترسوں ایک ولاگ کیا, میں نے کہا کہ میرا بجلی کا بل آیا ہے 74,000 74,000 اور 1406 یونٹ, بلکہ 77,000 1406 یونٹ میں بجلی لگی. وہ بھی بڑا میں حیران ہوا کہ اتنی بجلی اور اتنا بل. لیکن وہ جب میں نے کیلکولیشن کی سارے ٹیکس ڈال کے تو 55 روپے سے زیادہ فی یونٹ مجھے بجلی پڑی. اور یہ عمران خان کے دور میں کتنا تھا آپ کو پتہ ہے. اسی طرح سرمایہ کاری, بیرونی سرمایہ کاری 40 سال سے زیادہ عرصے کے لیے ڈاؤن ترین, قرضے ریکارڈ ساز, اور مہنگائی, بے روزگاری, غربت, بربادی پھری پڑی ہے, اور سیاسی عدم استحکام جس کا کوئی پرسان حال نہیں. آپ خیبر پختونخوا دیکھ لیں, آپ بلوچستان دیکھ لیں, آپ آزاد جموں کشمیر دیکھ لیں, آپ ویسے دیکھ لیں. پھر جو سب سے بڑا اس کے لیے کہ گورننس پرفارمنس نہیں ہے, سیاسی بیانیہ نہیں ہے, معیشت نہیں چل پا رہی, قرضوں کا کوئی روڈ میپ نہیں, آبادی بم بہت زیادہ ہے. یہ جو بدبودار نظام ہے, معاشی نظام, اس سے بدبوئیں اٹھ رہی ہیں. پھر اس کے بعد ہماری اندرونی جو حالات بتائے, ہمارا افغانستان دیکھ لیں سرحد ایکٹیو ہے, ہمارا بھارت دیکھ لیں سرحد ایکٹیو ہے, ہم ادھر ایران میں دیکھ لیں, وہ ابھی جنگ سے اللہ کا شکر ہے وہ جان چھوٹی ایران کی, تو وہ ہے. اس میں ویسے پاکستان کی حکومت کا اس میں تو کردار مثال کمال کردار ہے, کمال اس میں تو کوئی نہیں. وہ دو چیزیں اس پورے 4 سالوں میں 2 چیزیں ہیں, ایک مارکہ حق اور ایک ہماری یہ ثالثی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ جو ہماری ثالثی ہے, اور ویسے میں اس میں نہیں بحث میں پڑھنا چاہتا کہ اس میں سول گورنمنٹ کا کوئی 4 آنے کا بھی 4 دھیلے کا بھی کوئی کام ہے کہ نہیں. مارکہ حق ہماری فوج نے لڑا اور کمال لڑا, اور اس ثالثی کو میں نہیں کہہ رہا, جے ڈی وینس بتا رہے ہیں کہ لیڈ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے, اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے, ان کی حکمت عملی نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے. اور 3 مہینے میں میں نے جتنی ان سے بات کی کسی نے سے نہیں کی, اور 2 ہی شخصیات ہیں میری زندگی میں, بھارت سے میری بیگم, پاکستان سے فیلڈ مارشل صاحب.
تو اب آپ یہ اگر اس چیز کا اعتراف یہاں پہ حذیفہ رحمان صاحب بھی کر کے گئے، انہوں نے بھی مانا ہے جو کہ یہ ماننے والی چیز. ہاں ڈیفینیٹلی لیڈ کر رہے تھے وہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 67 وزیر، مشیر، نکے وزیر، وڈے وزیر، کوآرڈینیٹر، اسپیشل اسسٹنٹ، ایڈوائزر کس کام کے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حکومت نے کوئی ایک آپ کو سیاسی بیانیاں دیا ہو، اس حکومت نے کوئی ایک آپ کو معاشی بیانیاں دیا ہو، اس حکومت نے کوئی ایک فیلڈ میں ہوپ دلائی ہو، اس حکومت نے کوئی ایک جگہ پہ آپ کو پرفارم کر کے دیا ہو؟ نہیں. ایک پریشر یہ. دوسرا پریشر ہے ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہے. کوئی آپ بلاول بھٹو صاحب کے بیانات پہ کر رہے تھے کہ وہ یہ بیان دے دیا، کیا وہ سنجیدہ مخالفت ہے؟ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم تالیاں نہیں بجائیں گے. لیکن تو ان کے ساتھ تو مل کے انہوں نے حکومت سازی کر لی، بھائی تمہارا ڈپٹی اسپیکر آ جائے گا، ہمارا لیڈر آف دا ہاؤس آ جائے گا، تمہارا اپوزیشن لیڈر آ جائے گا. تو وہ مخالفت میں بیانات تو آتے ہیں لیکن وہ کوئی سنجیدہ نوعیت کی تھریٹ تو نہیں ہے نا. نہیں تو اس سے پہلے آپ نہیں دیکھ چکے؟ بلاول بھٹو صاحب کہا کرتے تھے نا شہباز شریف صاحب کو کہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل اعلیٰ، تم سے اشیانہ اور میٹرو کا میں نے حساب لینا ہے. زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو گریٹر پنجاب بنانا شیخ مجیب الرحمان کہا کرتے، ناسور دھرتی کا درندہ، اور یہ ان کو کہتے تھے نا 10% 10%. سرے محل کس نے سٹوری بریک کی تھی؟ گارڈین والی مسلم لیگ نے. ایون فیلڈز پہ کس نے کہا تھا کہ 3 نسلیں چور ثابت ہوئی یوسف شریف کی؟ بلاول بھٹو صاحب. تو یہ جو بیانات ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ بھاؤتا ہوتا ہے، سیاست ہوتی ہے. بلاول بھٹو صاحب تینوں باتیں مان لیتے ہیں، خوبصورت انہوں نے کی. پہلا بلدیاتی نظام، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ کراچی والا بلدیاتی نظام پہ وہ فخر کر سکتے ہیں. دوسرا ایم کیو ایم کے بارے میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ایم کیو ایم کے بارے میں وہ خود کیا کہہ چکے ہیں. تیسرا خواجہ آصف صاحب کا افسوسناک بیان ہے جو انہوں نے راولہ کوٹ کے کشمیریوں کے بارے میں دیا. لیکن بلاول بھٹو صاحب کے اپنے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب اور ان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ خواجہ آصف صاحب سے پیچھے ہٹ کے کھڑی ہے؟ تو یہ صرف سیاست ہے. اور یہ ظاہر ہے دونوں ان کو پتا ہے کہ سروائیول اس ہمارے بغیر نون لیگ نہیں چل سکتی. یہ ان کو پتا ہے کہ ہماری عددی اکثر یہ چلے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہو. لیکن آپ کی وہی بات کہ اگر یہ حکومت نے تاریخ رقم کر دی تو ہم بھی معترف ہوں گے، ورنہ اتنی حکومتوں کی مدت ہوتی ہے اور اس مدت میں ڈلیور نہیں کر پائی حکومت بہت سارے معاملات میں، اور لوگ پریشان ہیں. اچھا، وہ جو اپوزیشن کا ایک خطرہ ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے تو کوئی بڑا پریشر وہ نہیں ڈال سکے؟ آج خبر آ رہی تھی کہ شاید بیرسٹر صاحب کی خان صاحب سے جیل میں کوئی ملاقات ہو، کیونکہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے. تو پی ٹی آئی والا جو چیپٹر ہے وہ حکومت کے لیے کتنا پرابلمٹک ہے؟ بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں. انڈاؤٹیبلی میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ بظاہر کوئی جیسے سڑکوں پر آ کر نہ گرانا چاہیے. ہم جب عمران خان صاحب تھے اس وقت بھی ہم ان کو کہتے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں، سڑکوں پہ آ کر حکومت کو بلیک میل کر کے یا گرانا نہیں چاہیے. لیکن جس طرح کی انہوں نے 26ویں 27ویں الیکشن ایکٹ نیب ترمیم اور پیکا کے بعد انہوں نے جو جلسہ جلوس قانون سازیاں کی ہیں، یہ ساری ان کو خیر پڑیں گی. اس کے بعد اور جو سزائیں اور پی ٹی آئی کا ٹوٹنا اور جو کچھ روپوش ہو گئے، کچھ جیلوں میں چلے گئے، کچھ پارٹی چھوڑ گئے اور باقی رانگ نمبر، بروٹس، کمپرومائزڈ، تو کوئی شک نہیں کہ وہ بڑا خطرہ نہیں ہے. لیکن خطرہ تو موجود ہے نا. وہیں ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے. حذیفہ بھائی ہے، وہ میرے ساتھ کل ایک پروگرام میں تھا. میں نے کہا اگر آپ کو شہباز شریف صاحب نے 2018 کا، شہباز شریف نے تو اعتراف کر لیا نا کہ دھاندلی ہوئی ہے 2024 میں، کیونکہ اگر 2018 میں ہوئی ہے تو یہاں بھی ہوئی ہے. اگر وہ غلط حکومت تھی تو یہاں بھی غلط تھی. تو میں نے کہا کہ ایک کر لیں، آپ کا سب سے جو بڑا آپ کا سیاستدان ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں اور ان کا آبائی حلقہ ہے، وہاں فیئر اینڈ فری الیکشن کروا لیں. یاسمین راشد صاحبہ کو دوبارہ کھڑا کر لیتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب جیت گئے تو پی ٹی آئی اب وڈرا کر جائے گی، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، کوئی دھاندلی نہیں. تو مینڈیٹ، جو قانون سازیاں، جو انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا، اور جو گورننس پرفارمنس اور جو معیشت، یہ سارا مل ملا کے ایک پریشر ہے اس حکومت پہ. اور پھر اوپر سے آصف علی زرداری صاحب جیسا سیاسی حلیف، وہ بھی ایک پریشر ہے. تو وہ تو خیر ادھر شہباز شریف صاحب کو انہوں نے اچھے بیانوں کے لیے، ادھر زرداری صاحب کو اچھے بیانوں کے لیے، ادھر نواز شریف صاحب انقلاب برپا کر لیتے ہیں تقریروں میں، مریم نواز صاحبہ، ادھر بلاول بھٹو کرتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی موجود نہیں ہے بظاہر جس طرح اس کا پریشر تھا،
لیکن جو کچھ کیا انہوں نے وہ ایک گلٹی فیلنگ بھی تو ہوتی ہے نا, ایک اندر کا بھی انسان ہوتا ہے, ایک پرفارمنس بھی ہوتی ہے. لوگ آج ان کو بھی پتا ہے, وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ مسلم لیگ والے حلقوں کی سیاست کو جانتے ہیں. 35-40 سال سے سیاست میں ایک ایک بندہ لے لیں, کئی بار لڑے, ان کو پتہ نہیں وہ حلقے میں جاتے ہیں تو کیا لوگ, ان کو نہیں پتا کہ اصل چیز کیا ہے, ان کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو ظاہر ہے وہ پریشر. اور یہ جو بلدیاتی انتخابات کا چیلنج بلاول بھٹو صاحب بھی ان کو دے رہے ہیں, اور پنجاب میں ایک نیا قانون بھی پاس کیا گیا تھا, بلدیاتی انتخابات آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کچھ تو نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ہوں گے پنجاب میں. نہیں, جس طرح کے یہ بلدیاتی الیکشن چاہتے ہیں اس طرح کا فائدہ ہی کوئی. کیا فائدہ ہے سیل بل جو کراچی میں ہوا ہے, کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں, جب آپ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ خود سمیٹ لیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں فعال اور بااختیار بلدیاتی سسٹم لائیں گے. یہی تو سب سے بڑی پرابلم ہے. یہ اوپر سے مساق جمہوریت کی یہ کہتے ہیں, یہ ضرور کہتے ہیں, اوپر سے شروع کر لیتے ہیں کہ آئین بھٹو صاحب نے بنایا تھا, لیکن بھٹو صاحب نے ہی آئین میں اس ترامیم کر دی, اور اس کے بعد آئین کا جو آپ لوگوں نے حلیہ بگاڑا. مساق جمہوریت ہم نے کیا, جو مساق جمہوریت کی آپ نے تباہی بربادی پھیری وہ بھی آپ نے پھیری. 18ویں ترمیم ہم نے منظور کی. بھائی اختیارات آپ کو مل گئے, آپ نے نیچے دینے تھے. روح ہوتی ہے بلدیاتی نظام, بیسٹ بلدیاتی نظام. کئی بار میں ہم اور آپ پروگرام میں بات کر چکا مشرف صاحب کا, اور میں تو وہ فوجی جنرل لیکن بہترین, ان سے زیادہ جمہوریت پسند تھے, ٹرسٹ می. یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے زیادہ جمہوریت پسند تھے پرویز مشرف. آپ ان کی پالیسیاں دیکھ لیں, آپ ان کے گورننس دیکھ لیں, ایک ایک چیز. نادرا, نیپرا, اوگرا, خواتین کی نشستیں, بیسٹ بلدیاتی نظام, الیکٹرانک میڈیا, بار, فارن پالیسی, اندر معاشی اصلاحات, ان کا دیکھ لیں. اور باقی پرویز مشرف تو معصوم ہے ان کے سامنے, انہوں نے تو ان سے زیادہ کام کر دکھائے ہیں. پرویز مشرف صاحب تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس طرح کا جگاڑ. اچھا, یہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات کی بات ہو رہی ہے اور بار بار ان کا ذکر بھی آتا ہے, عمران خان ابھی بھی حکومت کے لیے اس طرح تھریٹ ہیں, ریلیونٹ ہیں, اس لیے کہ جس طرح عمران خان کو ایک بڑا پورا یقین تھا کہ ان کو کوئی واپس نہیں لے کے آ سکتا, یہ واپس نہیں آ سکتے. جو بھی مسائل ہیں, دیکھیں نا اس دور میں مہنگائی تھی, بہت سارے ایشوز تھے, لیکن ان کو یہ بڑا یقین تھا اس حکومت کو کہ ہمیں کوئی فارغ نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی آگے ہے ہی نہیں ہے. اور ان سے بھی اگر آپ بات کریں تو تاثر یہ ملتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ عمران خان تو فارغ ہو چکا ہے, ہمارے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس قوم کے پاس. میں ان دنوں لکھا کرتا تھا جنگ میں کالم لکھا کہ عمران خان کے 3 مغالطے, 2 مجھے یاد ہے. ایک کہ میں ناگزیر ہوں, یار میرے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو لائیں گے, پیپلز پارٹی کو لائیں گے, ان کے بارے میں کیا کیا نہیں آ چکا. دوسرا, میں سب جانتا ہوں. یعنی ان دنوں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اسلام پہ بھی میں ہی خطاب کروں گا, فارن پالیسی پہ, داخلہ پر. ایک اور تھا, کوئی 5-6 دن بعد عمران خان صاحب کا نا صحافیوں سے انٹریکشن تھا, تو وہ میں پہنچا, تو اس کے بعد انہوں نے وہ صحافیوں سے انٹریکشن ہوا, اس کے بعد نکلنے لگے تو اس جا رہے تو اسد عمر بھی غالباً ساتھ تھے یا کوئی وزیر ایک ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا وہ مجھے آئی تھی وہ تیرے 3 مغالطوں والی. کیا مغالطے؟ انہوں نے ملغتیں کہے کوئی آئی تھی. تو میں نے کہا جی سر. تو کہتے ہیں کہ تو واقعی سمجھتا ہے کہ ان آپشن ہے؟ میں کہا سر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں آپشن. تو عمران خان صاحب, میں نے کہا سر آپ نے خود ان کو یاد کرایا, آپ نے تو خود ایک مرتبہ میں نسیم زارا صاحبہ کو اس وقت بتایا تھا جس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہو جائیں گے جمہوریت کی آڑ میں. تو ہوئے نا, بلکہ عمران خان نے پریڈکٹ بھی کیا. ہاں, یہ انہوں نے کیا تھا نا, انہوں نے کیا تھا, کوئی بھی نہیں مانتا تھا. میں اور آپ سمجھ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے نون اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو سکتے. بھٹو کے سیاسی وارث اور ضیاء الحق کے سیاسی جانشین. اور اگر ضیاء الحق صاحب نہ آتے تو ہاؤس آف شریف آج سیاست میں ہوتا, کبھی بھی نہ ہوتا. اور اگر بھٹو صاحب کنٹینیو کرتے تو انہوں نے کب آنا تھا. لیکن آج دونوں موجود ہیں, مشرق, مغرب, شمال, جنوب. تو عمران خان صاحب اس وقت سوچا کرتے تھے, اور یہی آج کل یہ سوچ رہے ہیں. جب بات ہوتی ہے نا کہ کبھی آف دا ریکارڈ, تو مسلم لیگ کی اور باقی سارے جو ہمارے دوست ہیں یا ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں وہ کہتے ہیں یار آپشن کیا ہے. تو مجھے یاد آ جاتا ہے عمران خان صاحب کا دور کہ اس وقت بھی کہا کرتے تھے آپشن کیا ہے. بلکہ میں نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ ایک وزیر تھے عمران خان صاحب کے, تو وہ پروگرام ختم ہوا جیسے ابھی ختم ہوتا ہے, تو اٹھا اور مائک اتارتے اس نے کہا آپ کا بھائی 2028 تک کا وزیر ہے. رؤف کلاسا صاحب ساتھ تھے.
تو یہی آج ان کو مغالتا ہے. یہ بڑا ہی معجزوں اور برکتوں والا ملک ہے. اچھا اس میں یہ دیکھیں نا جہاں پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں سارے معاملات ہیں وہاں پہ ایک کرٹیسزم یہ بھی حکومت پہ ہوتا ہے, اپنے اتحادی بھی کرتے ہیں کہ یہ اپنے لیے چیزوں کو مشکل بناتے ہیں. بلاول صاحب نے بھی کہا کہ وزراء اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے یہ جو بیان دے دیا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کچھ وزراء کی پرفارمنس ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں؟ دیکھیں کریں کیا اور بتائیں کیا کریں. فارغ بندے پتہ نہیں ایسی بات نہیں سر, مطلب ماشاءاللہ وزیر بزی آدمی بھائی حلفن کہہ رہا ہوں جو بھی کام کر رہی ہے فوج کر رہی ہے, یعنی جو فوج کام کر فارن پالیسی پہ بھی معیشت پہ بھی اور قرضہ ان کو مانگ کے لا کے دینا, کوئی پیسے میٹنگز, یہ تو یہ کریں کیا. 67 لوگ ہیں, کیا کریں سر؟ پروٹوکول انجوائے کریں مطلب نہیں اس کے بعد یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ میں بھی ہوں, میں ہوں نا. تو یہ ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اگر وہ اس اپنی 2-3 بلنڈرز میں پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ ظاہر ہے اسی طرح ساری عمر کی سیاست ہے, انہوں نے کوئی کرنا ہے. جب میں کل بھی بات کر رہا تھا یہ برطانیہ کا, آپ کا تو سیکنڈ ہوم ہے, تو کیئر سٹارمر جس نے مردہ جان ڈالی مردہ لیبر پارٹی میں, 14 سال بعد اقتدار میں لائے. بلدیاتی الیکشنز یا کونسلز کے جو نیچے والے بلدیاتی الیکشن آ رہی تو اب نہیں باہر سے نہیں, پارٹی کے اندر سے. ادھر کوئی ہے کہ آقا کے بارے میں کہے؟ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ایک دن پہنچ جاتے ہیں جاتی عمرہ, سارے واہ واہ یہ ہے جمہوریت. اگلے دن وہ اعلان جنگ کرتے, سارے کہتے ہیں یہ واہ یہ ہے جمہوریت. اسی طرح اوصف شریف. کبھی کوئی اندر سے آیا ہے کہ پریشر کہ آپ نے یہ غلط کیا یا آپ یہاں ہارے, یا 46 دنوں بعد برطانیہ کی وہ خاتون وزیر اعظم مستعفی ہوگی, میں اپنی معاشی جو پرامسز تھے وہ پورے نہیں کر پائی. تو یار یہ ہے جمہوریت, یہ کریں کیا؟ اور ان کا یہی کام ہے بیان دینا, آگ اگلنا, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. میں ہتھے چڑھ گیا تو میرے پہ چڑھ گئے, آپ ہتھے چڑھ گئے تو اس پہ 2 دن گزر گئے, اگلا آ گیا تو اس پہ 2 دن گزر گئے. یہی ہے ان کا کام. ارشاد بھٹی صاحب سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مشرق وسطیٰ کی, جہاں پہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں اور اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے. ایک اور کردار بھی پاکستان نے ایسا ادا کیا جس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی, اور وہ کردار پاکستان کا خلیجی ریاستوں کے حوالے سے ہے, عرب ممالک کے حوالے سے ہے, کیونکہ عرب ممالک کے بھی بہت سارے تحفظات تھے ایران کے حوالے سے, ایران کے اپنے تحفظات تھے, بہت سارے گراؤنڈ ہے جس کو کور کیا گیا. اور اب اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ایرانی قیادت اور جو عرب ممالک کی قیادت ہے ان کے درمیان کوئی مذاکرات ہوں. ہو سکتا ہے یہ مذاکرات سعودی عرب میں ہوں. آج بھی ہم نے دیکھا ایرانی قیادت کا اور سعودی قیادت کا بھی رابطہ ہوا. تو یہ سارے معاملات مشرق وسطیٰ میں کیسے چل رہے ہیں, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے سابق سفیر جاوید ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سر یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان بھی ایک ذرا بڑے لیول کے اوپر ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, تو کیا ایسی کوئی خبریں ہیں, اور اگر یہ ڈائیلاگ ہوتا ہے تو یہ کتنا بینیفیشل ہوگا پورے ریجن کے لیے؟ جی تھینک یو ویری مچ کاظمی صاحب. دیکھیے انفارچونیٹلی جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا تو آپ کو یاد ہوگا ایران نے اپنی ریاکشن میں یا ریٹیلیشن میں جو ٹارگٹ کیا تھا گلف ممالک کو, اس سے بہت تشویش پائی جاتی تھی, نہ صرف گلف ممالک کے اندر بلکہ دنیا بھر میں بھی. آپ نے دیکھا کہ سب نے کنڈیم کیا بیکاز یہ جو خلیجی ممالک تھے ان کی تو کوئی جارحانہ عزائم نہیں تھی. تو دیر فور جب یہ معاملہ آگے بڑھا, سیز فائر ہوا, الحمدللہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک MOU بھی ہمارے سامنے ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ودن 60 days ایک پراپر ڈیل بھی سامنے آ جائے گی. تو کچھ کنسرنز جو تھیں ان کو ایڈریس کرنا بھی بہت ضروری تھا. ہم نے دیکھا کہ قطر کا جو شامل حال ہونا ہے کاظمی صاحب اس تمام پروسیس میں, پاکستان کی میڈیشن تو ہو رہی ہے لیکن قطر کا جو شامل ہونا ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے, بیکاز وہ تمام کنسرنز جو کہ گلف ممالک میں پائے جاتے ہیں ایران کے حوالے سے ان کو بھی ایڈریس جب تک نہ کیا جائے تو کوئی بھی جو سیٹلمنٹ ہے وہ دیر پا نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گو کہ یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ ایران کے حوالے سے جو ابھی سولوشن سیٹلمنٹ ہو رہی ہے وہ اسی چیز کا اندیا دیتی ہے کہ یہاں پہ جو ایک میں سمجھتا ہوں پٹارا کھل گیا تھا جنگ ہونے کے بعد, کہ اس میں لیبنان بھی شامل ہو گیا,
حزب اللہ کی بھی باتیں ہونے لگیں, پھر ہم دیکھ رہے تھے اسرائیل بھی اسپوائلنگ کا کردار ادا کر رہا تھا, ہوتیز بھی تھے, تو یہ ایک بہت بڑا کینوس بن چکا تھا. اور اب جب اس کو آپ کلوجر کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان تمام ایشوز کو جو کہ اوپن ہوئے تھے ان کو آپ ہاف اوپن اور ہاف کلوز چھوڑ دیں اور آپ یہ سیز فائر یا آپ کسی سیٹلمنٹ کی بات کریں. دیرفور یہ بہت ضروری تھا کہ گلف ممالک کو بھی شامل حال کیا جاتا. جس سمٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں ابھی خبریں آ رہی ہیں, کنفرمیشنز نہیں ہیں, لیکن جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس چیز کو کنفرم کر رہا ہے کہ وہاں کے جو سیکرٹری روبیو ہیں وہ خود آ کے یہ چیز کنفرم کر رہے ہیں کہ گو کہ ایران کی طرف سے یعنی یو ایس اور ایران کے درمیان سیٹلمنٹ تو ہو رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یو ایس جو ہے وہ خلیجی ممالک کے کنسرنز کو ایڈریس نہیں کرے گا. ان کا جو یہ دورہ ہے سعودی عرب تو وہ نہیں گئے اس دفعہ, لیکن یو اے ای اور کویت اور بحرین وہ لے کر گئے اور وہاں پہ گئے, اور اس کے بعد جو سمٹ میٹنگ ہوئی ان کی بحرین کے اندر جی سی سی ممالک کے لوگوں کے ساتھ, وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وہ یہ ری ایشور کر رہے ہیں کہ خلیجی ممالک کے کنسرنز کو ایڈریس کیا جائے گا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر آپ فورن پالیسی کا ذکر کریں تو وہ بھی میری نظر میں پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک ستون ہے ہماری گلف کے ساتھ ریلیشن شپ. کسی وقت بھی ایسا تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ ایران کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو جائے اور خدا نخواستہ گلف ممالک کی کنسرن ایڈریس نہ ہوں. جب تک یہ بیلنس برقرار نہیں ہوگا لانگ ٹرم سیٹلمنٹ ممکن نہیں ہے. اچھا سر, جو پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کروانے کے حوالے سے, دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کے حوالے سے کردار ادا کیا, اس پہ عالمی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, پاکستانی میڈیا پہ بھی کافی زیادہ بات ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک جو تیسرا فریق جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, جن کے ممالک کے اندر امریکی اڈوں کو ہٹ بھی کیا گیا, جو عرب ممالک ہیں, ان کے جو تحفظات تھے ان کو بھی ایک طرح سے ان کو کسی طریقے سے رضامند کرنے کے لیے, ایران کے جو تحفظات تھے ان کو دور کرنے کے لیے جو پاکستان نے کردار ادا کیا اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی. تو کیا جو ریجن ہے اس کے اندر اس چیز کا ادراک ہے, لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا کردار تھا یہ اس ریجن کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ کردار تھا, بلکہ ابھی ہے؟ جی بالکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی, دیکھیے میرا کیونکہ اوبیسلی تعلق رہا ہے سفارتکاری کے ساتھ بھی اور اس سے پہلے میڈیا سے بھی منسلک رہا ہوں, تو مجھے موقع ملا ہے مختلف ویو پوائنٹ سے پاکستان کی جو ڈپلومیٹک جرنی ہے اس کو دیکھنے کا. قاسمی صاحب, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جتنی اپریسیشن پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی دنیا میں ابھی ہو رہی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھی, چاہے وہ امریکہ ہو. اب اگر امریکہ کی بھی بات کر لیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اچھا کام کیا. اگر آپ دیکھیے تو سیکرٹری روبیو ہیں, وہ اپنے انداز میں اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر آپ جے ڈی وینس کو دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ وہ پچھلے 3 مہینوں میں جتنی بات ان کی فیلڈ مارشل سے ہوئی ہے کسی سے بھی نہیں ہوئی. وہ بھی اس کا اندازہ دیتی ہے کہ ان کی جو ڈیلیبریشنز ہیں, انٹریکشنز ہیں, وہ بہت فریکوینٹ ہیں. پلس اگر آپ ان کے جو سیکرٹری آف وار ہیں پیٹ ہیگسیتھ, وہ بھی یہی کہتے ہیں. یورپ میں آپ دیکھ لیجئے, چائنا میں دیکھ لیجئے, اسی طرح خلیجی ممالک کے اندر سعودی عربیہ ہو, قطر کے وزیر اعظم آپ جانتے ہیں خود موجود تھے سوئٹزرلینڈ کے اندر, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو کاوشیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سعودی عربیہ میں, یو اے ای میں, قطر میں, ان تمام ممالک میں اس چیز کا ادراک تو ضرور ہے کہ پاکستان کی جو سفارتی سطح پر کاوشیں ہیں ان کا مقصد اس خطے میں امن کو بحال کرنا تھا. پاکستان کی ذاتی پاکستان تو اس کانفلکٹ کا حصہ بھی نہیں تھا. پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل میڈیٹر کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور آف کورس پاکستان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کے جو ایسٹرن بارڈر ہے, ویسٹرن بارڈر ہے, آپ جانتے ہیں ہندوستان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ تھوڑی ٹرموائل میں ہے, افغانستان سے بھی ہمارا بارڈر تھوڑا پورس رہتا ہے. تو یہ جو ایران تھا اس کے حوالے سے بھی ہم کو یہاں پہ انسٹیبلٹی اگر آتی تو پاکستان کا اس کے اوپر اس کا پاکستان پہ ڈائریکٹ اثر ہو سکتا تھا. تو پاکستان نے اس معاملے کو جو ہے وہ بہت ہی, میں سمجھتا ہوں سنجیدگی سے, ایک بہت ہی مشکل پیچیدہ مسئلہ تھا, لیکن اس کو بہت ہی ہنرمندی سے ہماری جو سفارتکاری کی ٹیم ہے, خصوصاً فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو دیکھا, اس کو جو ہے وہ اس گتھی کو سلجھانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. اور اس کے ادراک خلیجی ممالک میں بالکل ہے, اپریسیشن بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ خلیجی ممالک کی سٹیبلٹی, ان کی پروگریس اور پراسپیرٹی دراصل پاکستان کی سٹیبلٹی اور پراسپیرٹی کے ساتھ منسلک ہے. تو ہم اس خطے میں امن اور سٹیبلٹی کی کاوشوں میں جو ایفرٹس پاکستان نے کی ہیں ان کو اپریسیشن دنیا بھر میں ہو رہی ہے اور خلیجی ممالک میں بھی ہے. اچھا سر, یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ریجن جو ہے مشرق وسطیٰ کا جو ریجن ہے اس میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی, جہاں پہ ایران اور عرب ممالک کے درمیان کافی تناؤ بھی تھا, لیکن اس جنگ کے بعد جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا قطر اپنا بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے, دیگر عرب ممالک جو ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں, تو ریجن کی جو پولیٹکس ہے وہ بھی آپ کو بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جیو پولیٹکس؟
جی دیکھیے، امریکہ کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً امریکہ کو اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ وہ اس خطے کو، یعنی خلیجی ممالک ہوں یا گریٹر مڈل ایسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یا اس کو صرف ایک اسرائیل کے لینس سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کے یہاں پہ پارٹنرشپس جو ہیں وہ سعودی عربیہ سے بھی ہیں، قطر سے بھی ہیں، یو اے ای سے بھی ہیں، اس خطے کے تمام ممالک سے ہیں. تو یہ چیز ضرور بدلی ہے کہ وہ آپ ایک سنگل یعنی ویو سے نہیں دیکھتے کہ صرف اسرائیل کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. وہ اس تمام خطے کی ان کی ریجنل اپروچ ہے. اس کو کہا جا رہا ہے واشنگٹن کے پالیسی سرکلز میں، کاظمی صاحب، ری امیجننگ دا مڈل ایسٹ، یعنی وہ ری امیجن کرنا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کی ریلیشن شپس کو اس انداز میں کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو، اور بالخصوص جو انرجی اور آئل اینڈ گیس کی یہاں سے ایک ایمینیشن ہوتی ہے، اس کے جو پورے خطے کو، پوری دنیا کو ریکوائرمنٹ ہے. تو اس لیے یہاں اس خطے کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ دراصل پوری دنیا کی اسٹیبلٹی سے منسلک ہے. دیرفور میں سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ اب اس چیز کو سمجھ چکا ہے کہ وہ سنگل ویو پالیسی نہیں رکھ سکتا، وہ ان تمام ممالک کے ساتھ ایک ملٹی لیٹرل ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے. آپ جانتے ہیں اسی لیے جے ڈی وینس جو ہیں یا مارکو روبیو، وہ اس خطے میں بڑے فریکوینٹ وزٹرز بھی ہیں اور اس معاملے کو مزید آگے بھی لے کر چلیں گے. پاکستان بھی اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اپنے کردار کو ادا کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور ریجنل جو پالیٹکس ہے اس کے اندر بھی پاکستان کا ایک کلیدی کردار ایمرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک. اچھا سر، اس ریجن کی اگر بات کریں تو اسرائیل کی یہ بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ میرے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان میں نارملائزیشن آئے، لیکن یہ جو حالیہ جنگ ہوئی اس سے لگا ایسے کہ اسرائیل کے خطے میں نئے پارٹنر کیا بنتے، عالمی سطح کے اوپر بہت سارے کرٹیسزم کا اس کو سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن نے کھل کے وائس جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اسرائیل کے اوپر تنقید کی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی بالکل، کیونکہ دیکھیں اسرائیل کا جو کانڈکٹ تھا، دیکھیے اگر آپ تھوڑا تاریخ میں چلے جائیں تو بہت پہلے ایک اوسلو ایکارڈ ہوا تھا. اس کے نتیجے میں یہ کہا گیا تھا، جو اس وقت کے پی ایل او کے سربراہ تھے یاسر عرفات اور اس وقت کے اسرائیلی جو پرائم منسٹر تھے، ان کے درمیان ایک بہت ہسٹورک ایکارڈ اوسلو میں ہوا. اس میں یہ طے پایا تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا، یہاں پہ دو ریاستیں ہوں گی، ایک ریاست جو ہوگی وہ اسرائیل کی ہوگی اور ایک ریاست جو ہوگی وہ فلسطین کی ہوگی. اور وہاں پہ جو بارڈرز بھی تعین کیا گیا تھا اس کا، اگر اس پر اسرائیل قائم رہتا، یعنی اس کمٹمنٹ پہ قائم رہتا اور وہ تجاوزات نہ کرتا لیبنان میں اور انکرجن جو تمام خطے میں، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. نارملائزیشن تبھی ہو سکتی ہے جب آپ اوسلو ایکارڈ میں طے کی گئی باؤنڈریز کو رسپیکٹ کریں. لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ حزب اللہ کی بات کریں تو دیکھیے اسرائیل کا یہ ورژن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ لیبنان سے نہیں ہے، یعنی ہماری جنگ ایک ملک ہے لیبنان کے اندر موجود ایک ملیشیا ہے، نان سٹیٹ ایکٹر، جس کو آپ حزب اللہ کہتے ہیں. ان کی جنگ ان کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں حزب اللہ ہم پہ حملہ آور ہے. حزب اللہ سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسرائیل جو ہے وہ تجاوزات کرتا ہے، ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے، دونوں کی پوزیشن جو ہے میری نظر میں وہ ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. اس کا جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اب یہ جو ڈپلومیسی کا ایک پروسیس شروع ہوا ہے، اس میں ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا، جو کنسرنز حزب اللہ کے ہیں، جو کنسرنز اسرائیل کے بھی ہیں. کیونکہ اسرائیل نے دیکھیے اس خطے میں فلسطینی ریاست کے ساتھ انہوں نے اوسلو ایکارڈ کیا ہے. اوسلو ایکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن، اگر وہ اس 2 اسٹیٹ سولوشن کا ایکارڈ کو آنر کرتے ہیں تو پھر نارملائزیشن ہو سکتی ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے. لیکن دوسری جو چیز ہے، جس چیز کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کہ ایران کا جو کانڈکٹ ہے وہ بھی کسی حد تک اس پہ بھی تحفظات ہیں، بیکاز ایران نے ان کچھ ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کیا ہے، جیسے ہوتیز ہیں. چلیں آپ اسرائیل کو چھوڑ دیجئے، آپ یمن میں چلے جائیں. یمن میں تو کوئی نیتن یاہو نہیں ہے نا، یمن تو ایک ملک ہے، اس کے اندر بھی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہوتیز. اور وہ ہوتیز جو ہیں وہ سعودی عربیہ پہ بھی حملہ کر دیتے ہیں، کبھی کہاں حملہ کر دیتے ہیں، اور ان کو اگر آپ پوچھیں تو ان کے پیچھے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ایران نظر آتا ہے. تو یہ وہ کنسرنز ہیں جو ایران کے حوالے سے پائی جاتی ہیں. لوگوں کو، اس خطے کے لوگ جو ہیں، ایون ایسے لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنی جو اس کی سینکشنز ہیں ان کو لفٹ کیا جائے، ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہوں، ان کے اوپر ان کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ کھل جائیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران بھی اپنے اس کانڈکٹ کو کنٹرول کرے، نیوکلیر ایمبیشنز کو فورگو کرے، اور ان ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے جو کہ اس تمام خطے میں
उनके बकौल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो ये एक बड़ा पेचीदा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि इसको इस डिप्लोमेटिक डिस्कशंस के अंदर ये तमाम इश्यूज जो हैं वो ज़ेर बहस आ रहे हैं, और हम उम्मीद ये करते हैं कि क्योंकि संजीदगी से इस पे बात हो रही है, स्विट्जरलैंड में भी हो रही है, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, कतर भी है, यानी अरब ममालिक की रिप्रेजेंटेशन भी है, यूएस भी है मौजूद, और ईरान भी है वहां पे। तो आई होप कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालने के लिए ईरान को भी अपनी पोजीशन में तब्दीली लानी पड़ेगी। जावेद मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।